अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी घर में एक बार फिर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और कहानी को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। हवालात में मुझे और अब्बा को इकट्ठे बंद किया गया था। अभी तक हमारे पीछे कोई खबर लेने नहीं आया था कि हम पर हवालात में क्या गुजर रही है। मैं तो अपने होश में ही नहीं था। बार बार लड़की का जुमला कानों में गूंज रहा था। मेरे जहन की तो ये हालत हो रही थी कि लगता था आधे घंटे बाद मेंढक बन जाऊंगा। अब्बा मुझसे तमाम हालात सुन चुके थे और खुशी से पागल हुए जा रहे थे। उन्होंने फौरन अपनी नाराज़ी ख़त्म करते हुए मेरी टेंट सहलाई, फिर मेरी कमर थपथपा कर बोले, अबे कमाले, तूने तो कमाल कर दिया, क्या छक्का मारा है। मैं हवंदकों की तरह इनका मुंह देखने लगा। अच्छा ये बता, तूने इसे जवाब क्या दिया? काका, कुछ भी नहीं, मैं हकलाया। अब्बा ने बगौर मेरी बात सुनी और इनके माथे पर सलवटें पड़ गईं। यानी कि तूने इसे हाँ नहीं की? अब्बा, असल में मैं घबरा गया था। क्या कहा? तू इसके घर गया था? अरे वाह, इसका मतलब है बात 100% पक्की, अब्बा कह के और मैंने अपना सर पकड़ लिया। अब्बा फौरन समझ गए कि हस्बे मामूल इनसे सुनने में 19-20 हो गई है, लिहाजा फौरन बोले, तूने यही कहा है ना कि तू इसके घर गया था? मैंने हाथ का भोंपू बनाकर अब्बा के कान की पाताल में दाखिल होते हुए कहा, मैं घबरा गया था। अब्बा जलाल में आ गए। अबे किस बात से घबरा गया था? इतना लंबा चौड़ा गंजा जवान होकर एक लड़की से घबराता है? अबे शर्म नहीं आती? साबित हो गया है कि तू किसी गधे का बच्चा है। अबे इतनी बुज़दिली तुझ में कहाँ से आ गई? और ओए, चुप कर मनहूस। तड़ाक से पहरेदार का डंडा अब्बा के नेफे पर लगा और उन्होंने कांपते हुए सिपाही के सामने हाथ जोड़ दिए। माफ़ करना संदरी बादशाह, बस ज़रा गुस्से में आ गया था। असल में बच्चा बुज़दिली दिखा रहा था, इसलिए तैश आ गया। अबे अब अगर आवाज़ बुलंद की तो चक्की की सज़ा दे दूंगा, सिपाही बुलाया। फक्की? अब्बा खिल उठे। हाँ सरकार, फक्की तो मुझे ज़रूर देना। मुझे खाना भी हजम नहीं होता और गैस भी रहती है। सिपाही ने दांत पीस कर मेरी तरफ देखा और गुस्से में फुनकता हुआ चला गया। मैंने कान लपेट कर सोने की कोशिश की, लेकिन अब्बा फिर मेरे सरहाने आ गए। अब की बार उन्होंने पैंतरा बदल कर खुशामदाना अंदाज अख्तियार किया। कमाले। मैंने करवट बदली। अबे ओ कमाले, मुझे नींद आई है, मैंने जमाही ली। अबे देख, बेटा नहीं मेरा, चल उठ के बैठ, तुझे कुछ तरीके समझाता हूँ। तरीके? अब्बा मैंने एमएनए तो नहीं बनना। अबे अमीर लड़की फांसना भी एमए करने वाली बात ही होती है। अब्बा ने हस्बे रिवायत मेरी बात का नया मतलब निकालते हुए कहा। मुझे पता था कि अब अगर अब्बा से ऊंची आवाज़ में बात ना की गई तो वह हर बात का उल्टा ही मतलब निकालेंगे। अचानक मुझे कुछ याद आया। अब्बा, तेरा आला समात किधर है? कौन? मेरा साला शुजात? अरे इसका जिक्र इस वक्त बीच में कहाँ से आ गया? बदबख्त कहीं बैठा गले सड़े फल फ्रूट बेच रहा होगा। मेरा दिल चाहा कि अपना सर हवालात की सलाखों में दे मारूं। फिर सोचा बिला वजह सलाखें गंदी करने का क्या फ़ायदा, लिहाजा आवाज़ नीची रखते हुए दोबारा हाथ का भोंपू बनाकर अब्बा के कान में कहा, है मेरे बाप, तेरा आला समात किधर है? अब्बा चौंक गए। फौरी तौर पर दाईं जेब में हाथ डाला, फिर बाईं जेब चेक की। दोनों तरफ से मायूस होकर शलवार की जेब में हाथ डाला। थोड़ी सी देर के लिए इनके चेहरे पर मुसरत की लहर दौड़ी, लेकिन जैसे ही इनका हाथ बाहर आया, इनका मुंह लटक गया। इनके हाथ में कबल अज़ मसीह का चंदा बैटरी सेल था। अब्बा ने मेरी तरफ देखा
اور ٹھنڈی سانس لے کر لیٹ گئے۔ ہم دونوں خوش قسمت تھے کہ اس رات حوالات میں ہمارے علاوہ اور کوئی قیدی نہیں تھا۔ حوالات میں نہ صرف گرمی اور حبس تھا بلکہ مردانہ مچھر بھی خاصی تعداد میں موجود تھے، لہٰذا مجھے کچھ ہی دیر بعد گہری نیند آ گئی، کیونکہ یہ ماحول بالکل ہمارے گھر جیسا تھا۔ اگلی صبح مجھے دوبارہ تھانے دار کے حضور پیش کیا گیا۔ ابا بھی ساتھ ہی آنا چاہتے تھے، لیکن سپاہی کے ڈنڈے پر تیل لگا دیکھ کر وہیں دبک گئے۔ اب کی بار تھانے دار کا رویہ خاصا نرم تھا۔ اس نے بڑے پیار سے مجھے 3-4 گالیاں دیں، پھر بڑے رازدارانہ انداز میں آگے کو جھکتے ہوئے بولا، میڈم نے کیا بات کی تھی؟ میں نے فوری اپنی عقل سے پوچھا، کیا مجھے سچی بات بتا دینی چاہیے؟ جواب ارجنٹ میل سے آیا، الو کے پٹھے چپ رہو۔ لہٰذا میں نے فوری طور پر کہا، کوئی بات نہیں جی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ کوئی بات نہیں ہوئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گنجے خبیث، تو مجھے جانتا نہیں، تجھے پتہ ہے میرا باپ کون تھا؟ آپ کو نہیں پتہ جی؟ میں نے شدید حیرانی کے عالم میں پوچھا۔ میری بات سن کر تھانے دار ایسے اچھلا جیسے اس نے اچانک انٹرنیٹ پر بش اور اسامہ کو دیکھ لیا ہو، لیکن اچانک ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنی نظریں دوڑائیں اور خوشی سے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میری ہونے والی لڑکی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ خاوند سا لگنے لگا۔ میڈم جی، آئیے آئیے، تشریف لائیے۔ تھانے دار یکدم اپنی پینٹ کی طرح ڈھیلا پڑ گیا۔ لڑکی نے اس سے بات کرنے کی بجائے ایک نظر میری طرف ڈالی، پھر بڑی ادا سے بال جھٹک کر بولی، تھانے دار صاحب، آپ اور آپ کا عملہ ابھی تک اس سے میرا پرس اور رقم برآمد نہیں کروا سکے۔ میرا خیال ہے مجھے ڈی آئی جی سے بات کرنا ہوگی۔ لڑکی کی بات سن کر میرے پیروں کے چوہے اڑ گئے۔ وہ تو پوری طرح مجھے پھنسوانے کے چکر میں تھی۔ میں حیرت میں پڑ گیا۔ کل تو اس الو کی پٹھی کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ میں نے مکمل مایوسی سے اپنی نہ ہونے والی بیگم کو دیکھا۔ میڈم جی، میں نے تو اسے صرف آپ کی وجہ سے ڈھیل دے رکھی ہے۔ آپ اجازت دیں تو ابھی اس سے سب کچھ اگلوا لوں۔ تھانے دار نے مونچھوں کو مروڑا۔ دیکھیے، مجھ سے تشدد وغیرہ نہیں دیکھا جاتا۔ آپ اپنے طور پر اسے قتل کر دیں یا اس کی ٹانگیں توڑیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے تو بس اپنا پرس اور 1.5 لاکھ روپیہ چاہیے۔ اس نے بے حسی سے گردن ہلائی۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ اکٹھا 1.5 لاکھ مجھ پر ڈال رہی تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ 1.5 لاکھ ڈال سے لکھا جاتا ہے یا توئے سے۔ میں نے رو دینے والی آواز میں کہا، میڈم جی، اللہ کی قسم مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میں تو گھر سے دہی لینے نکلا تھا۔ میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ! تھانے دار نے ڈنڈا میز پر مارا۔ تم اسے 3 دفعہ دیکھ چکے ہو، 2 دفعہ کل، 1 دفعہ آج۔ اوکے تھانے دار صاحب، اس نے بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا۔ میرے پاس تو وقت نہیں ہے۔ آپ اس سے میری رقم اور پرس نکلوائیے اور جب مل جائیں تو مجھے فون کر کے بتا دیجیے گا۔ میڈم، میں مر جاؤں گا، میں چلایا۔ بیٹے، میں دفنا دوں گا۔ تھانے دار نے مجھے پچکارا، تم پرس اور پیسے دے دو، یہ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا، اور میرا جی چاہا کہ اس کے سفید سفید دانتوں پر آیوڈیکس مل دوں۔ وہ پوری طرح سے مجھے پھنسوا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اگر وہ چلی گئی تو تھانے والے میرا وہ حشر کریں گے کہ بعد میں مجھے ڈاکٹر کی بجائے مکینک سے علاج کروانا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید منتیں کرتا، لڑکی مجھے خوف و ہراس میں مبتلا چھوڑ کر اطمینان سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ میں نے دہشت زدہ ہو کر تھانے دار کے ڈنڈے کی طرف دیکھا جس پر ہر کھانے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ لے چلو، تھانے دار گرجا۔
اور سپاہیوں نے مجھے دبوچ لیا۔ میرے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں تھر تھر کانپنے لگا۔ سپاہی مجھے گھسیٹتے ہوئے ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ یہاں کا ماحول دیکھ کر میری رہی سہی جان بھی جاتی رہی۔ دیواروں پر عجیب و غریب نجیب الطرفین اور کثیر المقاصد اوزار لٹکے ہوئے تھے۔ چھت پر ایک پرانا پنکھا اور پنکھے میں رسی لٹک رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں بوسیدہ سی میز پڑی تھی۔ میز کے نیچے تیل کی شیشی رکھی تھی۔ کونے میں ایک لالٹین پڑی تھی جس پر 16 مچھروں کی لاشیں پڑی تھیں۔ دوسرے کونے میں ایک زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ کمرے کی دائیں دیوار کے ساتھ مختلف چھوٹے چھوٹے لوہے کے ٹرنک پڑے تھے جن پر تھانے کے پورے عملے کے نام لکھے ہوئے تھے۔ قوم کے محافظوں کے ہر بکسے پر 3 تالے لگے ہوئے تھے۔ سپاہیوں نے مجھے میز پر لا کر پٹخ دیا۔ تھانے دار نے مونچھوں کو مروڑتے ہوئے اشارہ کیا اور ایک سپاہی نے تیزی سے پنکھے کے ساتھ لٹکتی ہوئی رسی سے میرے ہاتھ باندھنا شروع کر دیے۔ یقیناً بہت جلد میں اور پنکھا محمود و ایاز کی طرح ایک ہونے والے تھے۔ میں نے سوچا اگر میں پنکھے کے ساتھ گھومتے ہوئے زمین کو دیکھوں گا تو کیا زمین مجھے گھومتی ہوئی دکھائی دے گی یا ساکت نظر آئے گی؟ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میں نیوٹن ہوں۔ پھر میں نے چلانا شروع کر دیا، سر جی معاف کر دیں، اللہ کے واسطے مجھے نہ باندھیں۔ تھانے دار نے گرج کر کہا، آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، میڈم کے پیسے دے دو۔ سر جی میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تھانے دار نے اطمینان سے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور خود تیزی سے باہر نکل گیا۔ سپاہیوں نے مجھے کھینچنا شروع کر دیا اور میں خود بخود اوپر کو اٹھتا چلا گیا۔ میز آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب میں پوری طرح پنکھے سے منسلک ہو گیا تو ایک سپاہی سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا۔ ہائے اماں! میں آنے والے وقت کو محسوس کر کے لرز گیا۔ اس سے پہلے کہ سپاہی پنکھے کا بٹن دباتا، اچانک ایک اور سپاہی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور دوسرے سپاہی کے کان میں کچھ کہا۔ اس نے سر ہلایا اور باقی سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے فوری طور پر مجھے نیچے اتارنا شروع کر دیا۔ مجھے خوشی سے سکتہ ہو گیا۔ مجھے نیچے اتارنے کے بعد انہوں نے میرے ہاتھ پیر کھولے اور خود باہر نکل گئے۔ میں تنہا کھڑا خود کو چٹکیاں کاٹ رہا تھا کہ یہ خواب ہے کہ حقیقت۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور کمرے میں یکدم روشنی سی پھیل گئی۔ مجھے یاد آیا کمرے میں تو زیرو کے بلب کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں، تو پھر یہ روشنی کس چیز کی ہے؟ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔